आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए कि जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम सुबह शाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर के जो अच्छे तख्लीक़ कायनात हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहाबियात। मैं आपकी मेज़बान सईदा शी ज़ैदी एक बार फिर आपको अपने इस खूबसूरत से प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और ज़िक्र हो रहा है सदर इस्लाम की ख़वातीन का, और बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनके नाम हम जानते हैं, उनके कामों से हम आशना नहीं हैं। और बहुत सी ख़वातीन इतनी मारूफ़ हैं कि उनकी ज़िंदगी का हाल हम नहीं जानते। और क्योंकि हमें चांस नहीं मिलता, शायद ये चांस हमें अब मिल रहा है। प्रोग्राम सहाबियात हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, और अरमगान नजफ़ चैनल इस प्रोग्राम के ज़रिए इन सहाबियात का और इन तमाम ख़वातीन का ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और आज जिस सहाबिया का, जिस खातून का तज़किरा हम करने जा रहे हैं, कम से कम मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखती हूँ। अक़ीदत इस एतबार से भी कि अगर देखा जाए तो खादिमा बन के आई हैं, कनीज़ बन के आई हैं, लेकिन आप माँ कहलाई जाने लगीं। क्या मकाम और क्या मंज़िलत होगी। जी हाँ, आप समझ गए। जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा हम करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनकी खिदमात क्या रही हैं अहले बैत के ख़ानदान के लिए, और आपके फ़ज़ाइल कमालात क्या हैं, और क्यों आपको ये मकाम और मर्तबा हासिल हुआ है। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, प्यारी गुफ्तगू फरमाती हैं, खुश गुफ्तार, खुश अखलाक, खुश आमदीद कहूँगी आलिमा सबा दानी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र है, तो मैं चाहूँगी कि आप उनके तारुफ़ से ही आगाज़ कीजिए। खूब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। जनाब फ़िज़्ज़ा, जैसे कि आपने कहा कि खिदमतगार के तौर पर आई थी और अम्मा फ़िज़्ज़ा कहलाना शुरू हो गई। और सानिया दूसरी भी आप ही की बात से इस्तिफ़ादा करूँगी कि वो खुद जिस किसी को भी बहुत ज़्यादा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नहीं, जिस किसी को कोई वाबस्तगी है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, वंस वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में जानना शुरू करता है, इस घराने के बारे में जानना शुरू करता है, और अल्टीमेटली वो जनाब फ़िज़्ज़ा तक ज़रूर पहुँच जाता है। जनाब फ़िज़्ज़ा, अगर मैं आप हम सब खुद को आज कनीज़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कह रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन रोल मॉडल जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा। गो के जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ उस घर में जनाब ज़हरा खाना ज़हरा में और भी बहुत सारी कनीज़ें थी जो अपने आप में बहुत अहम, इन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया है। मगर जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा, इनकी बाबत एक अलग सी ही चीज़ है। जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हुर्फ़ आम में वो कनीज़ फ़िज़्ज़ा कहलाती हैं। कनीज़ी के हवाले से अगर हम देखें, अगर उस ज़माने की भी हम बात करें, तो कनीज़ के उन्वान से वो ख़वातीन जानी जाती थी, या तो वो ग़ुलामों की तरह आती थी, ख़रीदी जाती थी, या सानियन किसी जंग के नतीजे में आती थी। जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा की बाबत ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। वो खुद हबशा की शहज़ादी थी, और ये कनीज़ी उन्होंने विलिंगली कबूल की थी, अपनी खुशी से कबूल की थी। नाम के हवाले से ये अपने नाम फ़िज़्ज़ा से ही मारूफ़ हैं। फ़िज़्ज़ा नाम के अगर माने देखे जाए तो चांदी के हैं, मगर इनका असली नाम जो बयान किया तो वो नोबिया बयान किया जाता है। ये खुद इन्हें नाम भी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाया था। ये अपनी खुशी से अस खुद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमतगारी और इस ख़ानदान की खिदमतगारी इन्होंने कबूल की थी। अच्छा, खुद इनका रसूल खुदा के घराने में आना या जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घराने में आना, इस हवाले से एक बड़ी खूबसूरत सी तारीख़ है, जिसे आप बिहार में भी देख सकते हैं या बैतुल अज़ान में भी देख सकते हैं। इस तरह की किताबों में शेख अब्बास क़ुमी बयान करते हैं। इनकी बाबत बयान किया जाता है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बहरहाल आपकी जो ज़िंदगी रही है वो एक मुशक्क़त वाली ज़िंदगी रही है। तो घर के उमूर में मसरूफ़ थी। मौला कायनात ने मुलाहिज़ा किया तो उन्होंने कहा कि आपके बाबा जान के पास काफ़ी सारे ग़ुलाम कनीज़ें मौजूद हैं, आप जाके उनसे सवाल कीजिए। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौला कायनात के हमरा रसूल खुदा तक गईं, और जाने के बाद इन्होंने अपने बाबा के पास गईं और ये सवाल नहीं कर सकी। रसूल खुदा जानते थे कि बेटी किस मकसद से आई हैं। रसूल खुदा ने, चूँकि वो जानते थे मकसद असलन ये था कि जितनी भी जिस्मानी थकन हो जाती है कामों के बाइस, कोई कनीज़, कोई ग़ुलाम, कोई हेल्पर, कोई मददगार मैसर आ जाए तो काम थोड़े बढ़ जाएँ।
رسول خدا نے اولاً ایک تحفہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو عنایت فرمایا، جو وہ تحفہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے اور رہتی دنیا تک وہ تحفہ اہم رہے گا، تمام امت اسلامیہ کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، لیکن الخصوص خواتین کے لیے۔ وہ کون سا تحفہ تھا؟ تصویر جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ جب رسول خدا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو تصویر جناب زہرا سلام اللہ علیہ عنایت فرمائی، تو اس بات پر رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہ مولا کائنات بہت زیادہ خوش تھے کہ ہم نے کتنا بہترین تحفہ پایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کنیز ادا نہیں کی، کنیزیں تو اتنی ساری تھیں اور رسول خدا جانتے تھے کہ بیٹی کنیز کے سوال کے لیے آئی ہے۔ یہ وقت گزر گیا، کچھ عرصے بعد ابھی یہ بات دوبارہ نہیں بھی درمیان میں آئی تھی کہ جناب زہرا نے کنیز طلب کی نہیں تھی، لیکن مقصد یہ رکھتی تھی۔ حبیب خدا از خود اپنے ساتھ ایک کنیز لے کر آئے۔ کنیز کہنا بھی میں سمجھو شاید جسارت ہے، خدمتگار خاتون لے کر آئے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو عنایت فرمائی۔ اب شاید اس چیز سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اولین جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس سوال کے لیے گئی تھی، کسی خدمتگار کے سوال کے لیے گئی تھی، تو مانو کہ شاید رسول خدا کی نگاہ میں کوئی بھی خاتون ایسی نہ ہو جو خانہ زہرا میں آ جائے۔ یہاں جناب فضہ سلام اللہ علیہ رسول خدا کے پاس آئی ہیں اور رسول خدا نے جناب زہرا کو عنایت فرما دی، یعنی یہ قابلیت ان میں تھی کہ یہ ایک خاتون ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آ سکتی ہیں۔ بے شک، یعنی ایک صلاحیت ہونی چاہیے، ایک ظرفیت ہونی چاہیے کہ کون آئے خانہ سیدہ میں۔ اور شاعر نے بہت خوب کہا کہ فاطمہ زہرا کے آنگن کا سویرا فضہ، جس سے روشن ہے مقدر وہ اجالا فضہ، قرض اسلام اتارے گا تمہارا کیسے، تم نے آغوش پہ حسنین کو پالا فضہ، 7 معصوموں کی آنکھوں سے زیارت کی ہے، کوئی زائر تیرے جیسا نہیں دیکھا فضہ، اور مامتا میں تجھے زہرا نے دیا ہے حصہ، ماں تجھے کہتا ہے ہر ممبر زہرا فضہ۔ کیا فضائل ہیں، کیا کمال ہیں، اور یہ ظرفیت آپ میں کیسے آئی؟ یہ ظرفیت، اچھا ظرفیت شاید ذات کے اندر کی ظرفیت ہوگی، کیونکہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ آپ دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ پہ ان کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ اچھا پھر وہ پے در پہ جب سے یہ خانہ زہرا میں آئی ہیں، اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ شاید اس جانب تاریخ دانوں کی نگاہ بھی نہیں گئی۔ فضیلت کے عنوان سے بیان کریں تو ایک بار حبیب خدا جناب فضہ سلام اللہ علیہ سے رسول خدا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آئے اور جناب فضہ سے احوال پرسی کی کہ کیسی ہو بیٹی فضہ؟ کہا اس گھرانے میں کیسی ہوں گی جس گھرانے میں سردار الانبیاء مجھے بیٹی کہتے ہیں، سردار الاوصیاء مجھے بہن کہتے ہیں، سیدۃ النساء العالمین مجھے بہن کہتی ہیں، اور جوانان جنت کے سردار مجھے اماں فضہ کہتے ہیں، اس گھرانے میں کیسی ہوں گی۔ پھر جو واقعات پیش آئے ہیں بہت سے واقعات، لیکن اگر ہم سورہ دہر کا نزول دیکھیں، سورہ دہر کے عنوان سے سورہ دہر کا نزول خدا کی جانب سے ایک عنایت تھی کن لوگوں کے لیے جو مساکین کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، فقراء کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مددگاری کیسی تھی کہ اس خانوادے کے افراد نے، رسول خدا نے، مولا کائنات نے، جناب زہرا نے اور حسنین نے روزے رکھے۔ روزے رکھنے کے بعد وقت افطار اولین کوئی مسکین آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، کوئی فقراء میں سے آ گیا اور اپنا افطار کا سامان اٹھا کر دے دیا۔ خداوند متعال نے کیا کیا؟ نتیجتاً ایک آیت قرآن سورہ دہر کا نزول فرمایا۔ تو یہ اس پورے واقعے کے لیے جو اس قربانی میں شامل تھا، اس ایثار میں شامل تھا، خداوند متعال نے ان کی شان کے لیے ان آیات کا نزول فرمایا۔ تو ایثار کرنے والوں میں رسول خدا تھے، جناب زہرا تھیں، مولا کائنات تھے، حسنین تھے، جناب فضہ بھی تھی۔ کیا بات! ان روزے داروں میں ایک روزے دار جناب فضہ بھی تھیں۔ جب وقت افطار جو طعام ان کو میسر تھا، وہ طعام جب فقراء میں بانٹ دیا گیا تو وہ ایک جانب سے اگر جناب زہرا کے سامنے سے گیا، ان کی جانب سے گیا، امام حسن امام حسین کی جانب سے گیا، رسول خدا کی جانب سے گیا، تو وہ جناب فضہ کی جانب سے بھی گیا۔ انعام اگر رسول خدا کے لیے تھا، خدا کی جانب سے جناب زہرا کے لیے تھا، یا اس خانوادے کے لوگوں کے لیے تھا، تو خود جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے لیے بھی تھا۔ اس کے ساتھ یہ اپنی ذات میں ایک قابل ترین شخصیت بھی تھی۔ اس کے حوالے سے بیان کروں، یہ چونکہ سردار الانبیاء کی بیٹی کے گھر میں ہے اور یہ چونکہ خود شہزادی تھی اور بادشاہوں کی بیٹیوں کا طرز زندگی یہ ملاحظہ کرتی ہوئی آ رہی تھی، اس گھر میں آئی تو آ کر دیکھتی کہ فاقے ہو رہے۔ اچھا، اب یہ کیمیا گر تھی، یہ کچھ نسخہ جانتی تھی۔ انہوں نے مولا کائنات سے کچھ سامان منگوایا۔ سامان منگوانے کے بعد انہوں نے تانبا بیان کیا جاتا ہے یا لوہا بیان کیا جاتا ہے، اس کو دھات کو کوئی چیز انہوں نے بنا کر جو بھی یہ نسخہ جانتی تھی وہ ڈالا، اس سے انہوں نے سونا بنایا اور مولا کائنات کے
حوالے کیا کہ یا علی اسے بازار میں جا کے فروخت کیجیے کہ کچھ رقم آئے گی اور پھر اس سے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے. یعنی ہمدردی رکھتی تھی, ولنگ تھی کہ نا اس گھر کے لیے حالات بہتر ہو جائیں. اب وہاں مولا کائنات جب جناب فضا کو دیکھا کہ فضا اگر لوہے کو پگھلا لیتی نا تو زیادہ اچھی قسم کا سونا بن جاتا. اس کے بعد مولا کائنات نے یہ بتایا کہ جو بھی جن حالات میں مولا کائنات کی خانوادہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے یہ اپنی رضا سے ہیں, یہ راضی بھی رضائے خدا ہیں. مولا کائنات نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا زمین کی جانب, اور پھر زمین میں ہم سنتے ہیں کہ ایک جسے ہم کہیں کہ ایک سوراخ سا ہو گیا, ایک لائن سی کھنچ گئی, اس میں سونے کی نہر بہنا شروع ہو گئی. فضا ہمارے اختیار میں ہے. بہرحال یہ اس گھرانے کے ساتھ جناب فضا سلام اللہ علیہا اپنی زندگی گزارتی چلی گئی. جناب فضا بھی ان خواتین میں مختصر ترین خواتین میں کے گروہ میں سے تھیں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے وقت موجود تھا. جیسا کہ کہا کہ اگر یہ روزہ رکھنے والوں میں سے تھیں, یہ فاقے کرنے والوں میں سے تھیں اس گھرانے میں, تو یہ تکلیفیں اٹھانے والوں میں سے بھی تھیں. بعد از شہادت پیامبر اس گھرانے پہ جتنی مصیبتیں آئیں, جتنی مشکلیں آئیں, ان سب کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بارہا جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ آتا ہے, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زبان مبارک سے جب کسی کا نام نکلتا ہے تو وہ فضا کا. اس کے ساتھ بہار میں ہی باقر مجلسی جب بیان کرتے ہیں کہ یا علی بچوں کو کہیں کہ ماں کی زیارت کریں, تو ان بچوں میں جو پکارا گیا, جیسے آپ نے بھی کہا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ماں کی فہرست میں آ گئی کہ اے زینب و کلثوم, اے حسن و حسین, اے فضا کے ماں کی زیارت کرو. اس شان کے ساتھ جناب فضا رہی ہیں, اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ان کے ساتھ مساوی سلوک کیا. وہ ایک بڑا خوبصورت ہمیں وہ انداز نظر آتا ہے کہ ایک روز جناب سیدۃ النساء العالمین کام کیا کریں گی, ایک روز جناب فضا سلام اللہ علیہا کام کیا کریں گی. بے شک ایسے ہی ہے. جناب فضا کی خدمات, ان کے فضائل, ان کے کمالات ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا خواہر, ایک بڑا پریکٹیکل سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ بہت سارے لوگ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم خدمت گزاروں میں سے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں جناب سیدہ کی یہ کنیز اور خدمت گزار, ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم خدمت گزار ہیں تو خدمت گزاری کا سب سے بنیادی اور اہم اصول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کے لیے خداوند متعال کی جانب سے ایک چیز مطلوب ہے, وہ کیا ہے؟ آیہ مودت میں مودت محبت. خدمت گزاری من حیث خدمت گار کام کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے, مودت کے ساتھ کام کرنا الگ ہوتا ہے. اس گھرانے میں نہ صرف یہ کہ جناب فضا, آپ کو جو دیگر خواتین بھی نظر آتی ہیں جنہوں نے من حیث خدمت گار کام کیا ہے, واقعتاً وہ مودت والا پہلو نظر آتا ہے. البتہ جناب فضا سلام اللہ علیہا ان کے حوالے سے کچھ تھوڑا سی چیزیں الگ سی نظر آتی ہیں, جس میں ہم دیکھیں کہ جناب فضا جتنی آپ سے کہا نا کہ جتنی اذیتیں اٹھائی ہیں اس گھرانے نے, وہ ساری اذیتیں ساتھ ساتھ جناب فضا نے اٹھائی ہیں. جناب فضا کے حوالے سے ایک اور چیز جو بہت زیادہ محسوس کی جائے وہ یہ کہ کربلا میں جناب فضا کا کردار, جب یہ خانوادہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کی جانب روانہ ہوئے ہیں, تو اس خانوادے کے جو دیگر افراد گئے ہیں ان میں ساتھ ساتھ جناب فضا بھی گئی ہیں. وہاں جانے کے بعد آپ کربلا میں دیکھیں, یہ اگر جناب زینب, جناب کلثوم اور دیگر مستورات کے ساتھ موجود ہیں, یا اس وقت اس پورے خانوادے نے جتنی اذیتیں اٹھائی ہیں وہ ساری کی ساری اذیتیں ساتھ ساتھ جناب فضا نے اٹھائی ہیں. 3 روز کی بھوک اور پیاس اگر دیگر لوگوں نے, وہاں کے کربلا کے اصحاب نے, ان کی ازدواج نے, امام حسین علیہ السلام کے خانوادے نے اٹھائی ہیں, تو ساتھ میں جناب فضا نے بھی اٹھائی ہیں. اسیری دیکھنا اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اٹھائی ہے تو ساتھ ساتھ جناب فضا نے بھی اٹھائی ہیں. وہ ایک ہم بڑا معروف ایک شعر, زینب کی پشت کا ہر درہ خود پشت پہ کھایا فضا نے, اسلام بچایا زینب نے اور زینب کو بچایا فضا نے. یہ چیز ہمیں کربلا میں نا بارہا نظر آتی ہے. جناب فضا کے ساتھ 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 جناب فضا بچوں کے ساتھ ان کا رول نظر آتا ہے, مستورات کے ساتھ ان کا رول نظر آتا ہے. امام حسین علیہ السلام کو جو جتنی دیگرگوں شہادت تھی وہ خود جناب زہرا کے لیے, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے مشکل تھی, تو خود جناب فضا کے لیے بھی مشکل تھی. اس کے ساتھ ایک اور معروف ہمیں دربار ابن زیاد سے ایک واقعہ ملتا ہے جناب فضا سلام اللہ علیہ کا, وہ یہ کہ جب
عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کا حکم دیا سید سجاد کا، اور اس کے پیش نظر جناب زینب کا، اور اس کے ساتھ جناب فضہ آگے آئیں اور تو کہا کہ ان خاتون جو ہیں، یہ بزرگ خاتون ہیں، ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو جناب فضہ وہ جو انہوں نے اپنا اس وقت اسٹیٹس دکھایا، وہ کس اسٹیٹس پہ تھیں؟ انہوں نے دیکھا پیچھے حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں، یا حبشی غلام نہ کہا، حبشی محافظ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنا انٹروڈکشن دیا، ان کو اپنا تعارف کروایا۔ اب جیسے ان کو اپنا تعارف کروایا، یہ شخصیتی اعتبار سے کوئی ہلکی خاتون، پیچھے سے کوئی کم معروف خاتون نہیں تھی، تو وہ جتنے خدمت گار تھے، جتنے محافظین تھے، وہ سب انہوں نے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کا حصار کر لیا۔ یعنی کہ یہ ایک معروف ترین، ایک نامور خاتون تھی، اور ان کی ایک حیثیت تھی باقاعدہ حبشیوں کے درمیان۔ اس وقت بھی جب یہ دربار ابن زیاد میں قیدی بنی کھڑی تھی، اس وقت بھی ان کی ایک پوری باقاعدہ حیثیت تھی۔ اپنی اس حیثیت کے باوجود یہ خدمت گاری کے جتنے بھی کام تھے وہ سب ادا کرتی رہیں، اور اپنی زندگی کے آخری حصے تک ادا کرتی رہیں۔ کربلا میں شامل تھی، کربلا کے بعد شامل تھی، جتنی اسیری کی جتنی مصیبتیں تھیں، قید کی جتنی مصیبتیں تھیں، وہ ساری مصیبتیں اٹھانے والوں میں سے تھیں، اور پھر پلٹ کے مدینے آنے والوں میں سے تھیں۔ یہاں پلٹ کے جب مدینے آئی، جو سخت ترین زندگی خانوادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام یا خانوادہ امام حسین نے گزاری ہے، وہ سخت ترین زندگی جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے بھی گزاری ہے۔ اچھا، ان کی فضیلت کے عنوان سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ خدمت اور خدمت گاروں میں اور ان میں کیا فرق تھا، اچھا یہاں اگر ہم دیکھیں کہ کس گھرانے کی خدمت کی، یہاں ایک بار گھرانے کی بات بھی آ جاتی ہے، کس گھرانے میں خدمت کی۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی فضائل کے عنوان سے ہمیں بہت سارے تاریخ میں واقعات ملتے ہیں۔ اس میں ایک بہت معروف ترین عبداللہ بن مبارک سے ملتا ہے۔ ابو القاسم قشیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک سفر کے حج کے سفر پہ تھے، تو سر راؤن ایک خاتون اپنے سے آگے چلتی ہوئی تیز تیز قدموں کے ساتھ نظر آئیں۔ خاتون کے قریب گئے اور جا کے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو خاتون جواب نہیں دیتے، قرآن کی زبان میں سلام کہیں ان قریب جان جائیں گے۔ ان کو احساس ہوا کہ میں نے سلام نہیں کیا، سلام کا جواب دیا۔ اب وہ جو انداز بیان تھا، وہ چہرے پہ جو جلالت تھی، خوف آیا، تو کہا انسانوں میں سے، یہ جنوں میں سے ہیں۔ پھر قرآن کی آیت اے بنی آدم خود کو سجائے رکھو، سمجھ گئے کہ یہ انسانوں میں سے ہیں۔ کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں پر اللہ کی طرف سے حج بیت اللہ فرض ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کتنے دن سے حالت سفر میں ہیں، اور زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے مابین ہے، خداوند متعال نے انہیں 6 دنوں میں بنایا۔ پچھلے 6 دنوں سے حالت سفر میں ہیں، کچھ کھائیں گی، پچھلے 6 دنوں سے حالت سفر میں ہیں، اکیلی ہیں، تنہا ہیں، کسی قافلے کے ساتھ نہیں۔ تو پھر قرآن کی آیت بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے اجسام ایسے نہیں بنائے کہ وہ کچھ کھا نہ سکے، غذا فراہم کر دی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کچھ تیز تیز قدموں سے نہیں چل سکتی، کیونکہ جو عبداللہ تھے وہ سواری پہ سوار تھے، تو کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ اذیت نہیں دیتے، سمجھ گئے اذیت میں میرے ساتھ سواری پہ سوار ہو جائیں۔ کہا اگر ان دونوں زمین اور آسمان کے مابین 2 خدا ہوتے تو یہ فاسد ہو جاتے، سمجھ گئے کہ یہ بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ سواری سے اترے، خاتون کو سواری پہ سوار کرایا، تو وہ ہم معروف تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس آیت کو پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ سفر کرتے 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 قافلے سے ملی، تو اس کے بعد اچھا یہاں یہ اس پورے واقعے میں یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ عیالدار خاتون تھی۔ قافلے میں کوئی آپ کا واقف کار ہے تو 4 نام لیتی ہیں، یحییٰ، محمد، داؤد، موسیٰ۔ وہ شخص قافلے کے قریب گئے اور چاروں نے نام نہیں لیے، باقاعدہ قرآن کی ان آیات سے استفادہ کیا جن میں یہ نام موجود تھے۔ تو قافلے کے قریب جا کے اس شخص نے یہ نام لیے، 4 جوان نمودار ہوئے۔ 4 جوان نمودار ہے، پوچھا یہ جوان آپ کے کون ہیں؟ پھر قرآن کی آیت بیان کی، ماں اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ اچھا، اب وہ پھر ان بچوں سے مخاطب ہوتی ہیں، اے بابا جان انہیں اجرت پہ رکھ لیجئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن میں آیت ملتی ہے، جسے آپ اجرت میں رکھیں گے وہ طاقت اور امانت میں بہتر ہوگا۔ جوانوں نے مال دیا، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، جوانوں نے اور مال دیا۔ اب یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے مال نہیں چاہیے، میں یہ خاتون عجیب انداز کی خاتون ہے، جب سے میں ان سے ملا ہوں یہ جب کلام کرتی ہیں قرآن کی زبان میں کلام کرتی ہیں، اور پھر اتنا محکم ان کا جواب ہوتا ہے، مکمل جواب ہوتا ہے، اور یہ استفادہ صرف قرآن کی آیات سے ہی کرتی ہیں۔ اب جوان بتاتی کہ یہ ہماری ماں فضہ ہے،
20 برس کا عرصہ ہوا ہے ہماری ماں نے کلام نہیں کیا جز آیہ اللہ قرآنی. سبحان اللہ. جب یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ کنیزی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا اثر ہے. بے شک وہ گھرانہ ایسا ہی تھا، وہ درسگاہ، وہ گھرانہ، وہ گھر، وہ ایسی ہی درسگاہ تھی، لیکن لینے والے میں بھی صلاحیت تھی. یہ صلاحیت خود جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی تھی. کیا بات ہے خواتین و حضرات، جناب فضہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور کیا مقام، کیا منزلت، کیا وفاداری آپ میں ہے. اور جسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہمراہی نصیب ہو جائے، کم سے کم اس کا مقام اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ قرآن سے کلام کرے جیسے جناب فضہ سلام اللہ علیہ. اور واقعاً آپ نے اپنی کنیزی کا حق ادا کیا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، عام انسان جب بادشاہی کے مرحلے پر ہوتا ہے اس کا ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ غریب اور فقیر ہوتا جاتا ہے، کنیز کیا، غلام کیا، اپنے سگے رشتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن سلام ہو جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت پر، جیسے بھی حالات رہے آپ ساتھ رہیں خاندان اہل بیت اطہار کے. یہ بہت بافضیلت اور کمال پر پہنچانے والی ایک صفت ہے کہ انسان با وفا رہے اہل بیت اطہار کے ساتھ. انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں توفیق نصیب فرمائے ہم بھی اس وفا کا حق ادا کر سکیں اپنے زمانے میں. میں بہت شکر گزار ہوں عالمہ صبا دانی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ساتھ ہی میزبان سیدہ شیزہ علی کو اجازت دیجیے بے امید دیدار. خدا نگہدار.